अस्सलाम वालेकुम। आपके सवालात और हमारे जवाब 20 जनवरी 2023 है आज। और सब में पहले हम बात कर लेते हैं अपनी इस स्पेशल ऑफ़र की कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी और उसके क़रीब व अजवार के शहर अगर उसके रहने वाले हमसे अगर मुलाक़ात करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट के हवाले से कोई मशवरा चाहते हैं, ट्रेडिंग के मामलात पे डिस्कशन चाहते हैं, या किसी भी हवाले से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में ट्रेडिंग के लिए कोई भी हमारी असिस्टेंस दरकार है, तो वो हमारे इस्लामाबाद की फ्री वर्कशॉप का हिस्सा बन सकते हैं। बड़ा आसान तरीक़ा है, 0345619043 पर रब्ता करें और हमारा नुमाइंदा जो है आपको उसका जवाब भी देगा और इंशाअल्लाह ताला आपको फ्री रजिस्टर करेगा और फिर आपको एक फॉर्मल इनविटेशन भेजा जाएगा ताकि आप इस वर्कशॉप का हिस्सा बन सकें। हमारी कोशिश होती है कि हम इसको पब्लिक ना करें, हम सिर्फ उन लोगों के साथ इस वर्कशॉप को करें जो हमारे साथ काम करने में हमारी कॉल्स को सुनते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं और वो समझते हैं कि हम किस तरह काम कर रहे हैं। उसके बाद अगर वो इसका हिस्सा बने तो उनको यकीनन आसानी होती है। तो ये आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे ये प्रोग्राम मुख्तलिफ़ शहरों में तरतीब दिया जा रहा है, तो ज़रूर इसका हिस्सा बनिए। अच्छा, अब जनाब चलते हैं अपने सेगमेंट योर फीडबैक मैटर्स। इसमें जो सब में पहला कमेंट है वो असद बसरा साहब का है। असद बसरा साहब फरमाते हैं कि सर कैन यू टेल मी ऑन विच लेवल डू यू सी मार्केट बॉटमिंग आउट। अच्छा जी, अब ये जो सवाल है इस हवाले से मार्केट का बॉटम कहाँ हो सकता है, तो इसके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट अभी कितना प्रेशर और ले रही है, ये ले सकती है बैरूनी मामलात का। देखिए ना, एक तो मार्केट में एक होता है टेक्निकल प्रेशर कि अगर मार्केट की जो टेक्निकल लेवल्स हैं वो आपको बता रहे होते हैं कि मार्केट कितना प्रेशर लेगी। और एक जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि हम जो बैरूनी मुदाखलत मैं कह रहा हूँ, पॉलिटिकल मसाइल को या इकोनॉमिक सिचुएशन को, जिसका टेक्निकल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो एक फ़ंडामेंटल रीज़न्स है जो भी है कि माशी सूरत हाल ख़राब है और सियासी सूरत हाल ख़राब है, तो उसके नतीजे में यकीनी तौर पे मार्केट में वो असरअंदाज ज़रूर होती है। अब वो चीज़ों का बारे में बताना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि मौशी एमरजेंसी लगती है, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आती है, इवन छोटा सा मसला जो पंजाब के निगरां वज़ीर आला का है वो कंसेंसस से तय नहीं हो पा रहा, तो मुझे नहीं मालूम कि उसका आखिर क्या होगा। अगर उसका नतीजा कोई गलत शक्ल में सामने आया तो मार्केट उसका प्रेशर लेगी, क्योंकि जो मार्केट अभी गिरी है, मार्केट अपने टेक्निकल लेवल को ऑनर्स कर रही थी, मगर फिर जो माशी प्रॉब्लम्स मज़ीद बढ़ती हुई नज़र आई, जैसा कि सऊदी अरब का हवाले से या IMF के हवाले से या डॉलर की जो पैरिटी है उसको बराबर ना करना, इन तमाम चीज़ों की वजह से मार्केट ने एक बार फिर, वरना अगर आप याद करें तो मार्केट जब 39,026 का लो बनाया था, ये मेरे ख़्याल में दिसंबर की बात है, 28 दिसंबर की, तो उसके बाद मार्केट को ऐसा लग रहा था कि मार्केट ने इसको बॉटम बना लिया है, क्योंकि पहले भी 39,276 का लो बना चुकी थी, फिर वहाँ से ऊपर गई थी 40,000 तक, और फिर उसके बाद 39,026 का लो बना के 41,000 तक गई। तो ये ऐसा नज़र आ रहा था कि ये शायद लो बन गया है, मगर उसके बाद फिर बिगड़ती हुई सूरत हाल ने उस 39,000 एरिया को भी तोड़ दिया और अब मार्केट आपके सामने 38,407 पे खड़ी हुई है। तो इसलिए ये पूरी तफसील बताने का मतलब ये था कि खाली टेक्निकल से मसला हल नहीं होगा, हमें इसको मिला के देखना पड़ेगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि यार अभी आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक लगती है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मौजूदा प्रेशर है ये इसको 37,516 तक
یا 33,500 کے ایریا تک لے جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. مگر جو صورتحال ہے وہ ایسی خراب ہے کہ 37,500 سے 300 کا ایریا یہاں تک مارکیٹ شاید جا سکتی ہے. مگر اگر یہ ایریا ٹوٹ گیا تو پھر اس کے بعد مارکیٹ میں تو بہت نیچے جا کے سپورٹ ملے گی. یہ بھی ایک انفارچونیٹ بات ہے کہ پھر 35,000 350 یا اس کے بعد اس سے بھی نیچے جا کے اگر میں سپورٹ ڈھونڈوں تو مجھے 33,080-85 کے پاس سپورٹ نظر آتی ہے. تو لہذا جب مارکیٹ سپورٹ کو اپروچ کرے گی اس وقت جو خرابی صورتحال کی وجوہات ہیں ان میں بھی کمی ہونا بہت ضروری ہے. اگر وہ درست رہیں گی تو مارکیٹ پھر اس کے حساب سے سپورٹ لے سکے گی. اچھا جناب، اسامہ جمشید کہتے ہیں یور اسپیکنگ اسٹائل از ریمارکیبل. تھینک یو سر، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپریشیٹ کیا. اسامہ نے اور پوچھا ہے کہ ہم لاہور کب آئیں گے. اسامہ، ہم لاہور فوراً آ سکتے ہیں. ڈپینڈ یہ کرتا ہے جس طرح ہم ابھی اسلام آباد کی رجسٹریشن کر رہے ہیں، اگر ہمارے پاس لاہور کی رجسٹریشنز ہوں جن کی ابھی رجسٹریشن موجود ہیں کچھ لاہور کی، مگر وہ اتنی تعداد میں نہیں ہے کہ ہم آ سکیں، تو ہمیں اتنی تعداد میں اگر لاہور کی رجسٹریشن ملیں گی تو ہم اگلے ہفتے لاہور میں ہوں گے ویکینڈ پہ. کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ لوگوں کی خواہش پہ کہ آپ لوگ کتنا ہمیں بلانا چاہتے ہیں. جس وقت بھی آپ بلانا چاہیں گے ہم پہنچ جائیں گے. عثمان فاروق صاحب کا کمنٹ ہے، السلام علیکم. لیو ہیلدی اینڈ پراسپیرس. کل آپ نے اپنے ایک دوست کا ذکر کیا جو آپ کو آفٹر 6 منتھ یا 1 سال میں کال کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں کیا بائی کروں. ہی از پاکستانی وارن بفیٹ. آئی لائک ہز اسٹریٹجی. میں عثمان فاروق صاحب آپ کو ان کے بارے میں اور بتاؤں، اپنے اس دوست کے بارے میں، کہ وہ پورا سال ٹریڈنگ کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف اسی وقت بائنگ کرتا ہے. اس کی کوالٹی یہ ہے کہ اس کو فنڈ ایلوکیٹ کرنا آتا ہے. اس کو یہ پتہ ہے کہ مجھے کس وقت کتنے پیسے مارکیٹ میں لگانے ہیں. اس نے حساب رکھا ہوا ہے کہ میں نے جو ہے فرض کر لیں، ایک مثال دے رہا ہوں، اگر 10 لاکھ روپے اس کے پاس ہے تو اس نے رکھا ہوا ہے کہ یار میں نے سال بھر 2-3 لاکھ روپے میں کام کرنا ہے اور باقی جو 7 لاکھ روپے ہیں میں اس وقت استعمال کروں گا جب وہ مارکیٹ بہت نیچے جائے گی. اور میں آپ کو بتاؤں، چونکہ میرا ان کا ساتھ بڑا پرانا ہے، تو میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ ویسے تو میں مثال کے لیے 10 لاکھ بتایا ہوں، وہ ان کا اس سے بڑا کام ہے، کافی بڑا ان کا اکاؤنٹ ہے. مگر میں نے چونکہ میں ان کے اکاؤنٹس کو ڈیل کرتا رہا ہوں تو میں نے 1-2 دفعہ دیکھا جب مارکیٹ نیچے گری تو انہوں نے مجھے کہا کہ خالد کیا لگتا ہے مارکیٹ اور کہاں تک گرے گی. اس طرح کے مجھ سے کچھ سوالات کیے انہوں نے، اور پھر مجھ سے ریکوری کے بارے میں پوچھا. تو میں نے ان سے کہا کہ جو لوگ اوپر لے کے بیٹھے ان کو تو اتنا نہیں ملے گا، مگر جو لوگ یہاں سے بائنگ شروع کریں گے ان کو 1.5-2 مہینے میں مل جائے گا. تو اسی طرح ہم بیٹھے حساب کرتے رہے تو جو پرسنٹیج گین دیکھی ان کو کلک کر گئی. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ خالد بینک مجھے 16% پہ پیسے دے رہا ہے، تو کیوں نہ میں بینک سے پیسے لے کے مال بائی کر لوں. تو اسٹاکس ہوں گے، وہ کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ ختم ہو جائیں گے. تو اگر اس میں کوئی مسئلہ بھی ہوتا ہے تو میں اسٹاک بیچ کے پیسے فوراً دے سکتا ہوں. 16% گین مجھے 16% انٹرسٹ بینک لے گا مجھ سے. تو اگر میں 25 سے 30% بھی کما رہا ہوں تو میرے لیے بہت زبردست ہے، کیونکہ یہ میرا پیسہ نہیں ہے، یہ میں مطلب لون لے کے ٹریڈنگ کر لوں گا. تو میں بڑا متاثر ہوا کہ کیسے وقت پہ وہ کیسے کا استعمال کرتے ہیں، کہ کون سے پیسے کا استعمال کر رہے ہیں. اسی لیے میں نے اپنی کالوں میں کئی دفعہ لوگوں کو بتایا کہ اس وقت ایکسپوجر استعمال کرو جب ٹرینڈ تمہارے حق میں ہو. تو یہ تمام چیزیں بالکل صحیح بات ہے. بہرحال اگلا کمنٹ ہے اسلام لرننگ صاحب کا. السلام علیکم، نائس ویڈیو خالد بھائی، تھینک یو. چودھری وقاص ضیاء صاحب، پی پی ایل کا انالیسس کریں کہاں تک جائے گا. جناب دیکھیے جی، پی پی ایل کی تو آج بھی کال ہم نے دی تھی اور ہم نے ایک ٹارگٹ دیا تھا. کچھ دن پہلے میرے خیال میں پچھلے ہفتے کا ویڈنسڈے تھا،
جب ہم نے پی پی ایل سے ایگزٹ لی تھی، پچھلے ہفتے کا ویڈنسڈے تھا، اور تھرسڈے کی کال میں ہم نے لکھ دیا تھا کہ پی پی ایل ہمارے لیے اب فارغ ہو چکا ہے، ہم فورتھ کوارٹر پورٹ فولیو کا جو پی پی ایل او جی ڈی سی کا گین لینا تھا لے چکے، ہمیں ہماری ٹارگیٹ سے بہت زیادہ مل گیا ہے، الحمدللہ ہم فارغ ہیں۔ اس کے بعد پھر جمعے کو ہم نے پی پی ایل کی دوبارہ کال دی، مگر انٹرا ڈے میں، اور ہم نے بتا دیا تھا کہ اب ہم اس میں انٹرا ڈے کریں گے۔ اور اگر آپ لوگوں نے جمعرات اور جمعے کی کالیں دیکھی ہوں، جمعرات کی خاص طور پہ، ہاں بدھ کو نکلے، جمعرات کو انٹرا ڈے کال دی، تو جمعرات کو اس کا 84 روپے کا ٹارگیٹ تھا، 84 یا کچھ 84 یا 83 روپے کا ٹارگیٹ تھا، اور اس دن 84.15 کا ہائی بنا کے یہ 81 پہ کلوز ہوا تھا۔ اس کے بعد سے ہم پی پی ایل میں شارٹ رہے، ہم نے بائی نہیں کیا، حالانکہ ہمیں اصولی طور پہ بائی کرنا چاہیے تھا، ہم کو 71 روپے اور اس سے نیچے بائی کرنا چاہیے تھا، جو کہ ہم نے نہیں کیا۔ مگر پھر ہم ڈیسپریٹ اس لیے بھی نہیں ہوئے کہ ہمیں یہ دوبارہ نیچے آتا ہوا نظر آ رہا تھا، ٹھیک ہے جی۔ آج بھی پی پی ایل کی کال تھی، مطلب جمعے کے جو ہم نے سیشن آپ کو کال دی تھی، اور آپ لوگوں سے تو وہ شیئر نہیں ہوتی، بہرحال اب میں پڑھ کے سنا سکتا ہوں آپ کو۔ میں آج کے لیے جو کال دی تھی، ہم نے اس میں کہا تھا کہ اگر یہ 74.25 کے اوپر ٹریڈ کرتا ہے تو یہ 76.10 کو ٹارگیٹ کرے گا۔ آج اس کا ہائی ہے 76.25 کا، یعنی کہ ہم نے آج بھی انٹرا ڈے گین اس اسٹاک سے لیا ہے، اور ہم نے ہولڈنگ کے لیے یہ شیئر پچھلے ہفتے کے بدھ کے بعد نہیں ریکمینڈ کیا، ٹھیک ہے۔ کریں گے ہم اس کو دوبارہ، ہم اس کو ریکمینڈ کریں گے، مگر ہو سکتا ہے آنے والے ہفتے میں پریشر کو دیکھ کے یہ فیصلہ کریں۔ مگر بہرحال پہلے ہم نکل گئے 83 84 کے، 83 میں نکلے، پھر ہم نے 1-1.5-2 روپے کی انٹرا ڈے ٹریڈ کی، پھر ہم نے کل اور آج اس میں انٹرا ڈے ٹریڈ کی ہے، تو آج 76 روپے 25 پیسے کا آئی ہے، 76.10 کا ٹارگیٹ تھا۔ اب مجھے یہ نیچے لگتا ہے 71 روپے 50-55 پیسے، تو یہ سیدھا سیدھا آ رہا ہے منڈے کو۔ اگر اس نے 71-55 کو 50 کو توڑ دیا تو پھر اس میں اور گراوٹ ہوگی جو اس کو مزید نیچے لے جائے گی، اس وقت ہم پھر گراوٹ کو دیکھ کے فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور ہم اس وقت اپنی بائنگ دیں گے۔ اب جو بائنگ ہم دیں گے ہم اسی وقت دیں گے، ہم منڈے کو بھی اس کی بائی کال نہیں دیں گے، ہم بیٹھ کے دیکھیں گے اس کو۔ اچھا، ایک اور صاحب کا سوال ہے، ہیس کال 20 پر کب آئے گا سر جی؟ ہیس کال پہ تو ہم نے بڑی باتیں کی ہیں پچھلے ویڈیوز میں، جب کسی صاحب نے 290 کا لیا ہوا تھا، کسی نے 30 روپیز کا لیا ہوا تھا، مجھے یاد ہے۔ سر میں آپ کو 20 روپے کی کوئی نوید نہیں سنا سکتا، بالکل بھی نہیں، معافی چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، میں ایسا کوئی آپ کو خواب دکھانا نہیں چاہتا کہ ہیس کال 20 کب آئے گا۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ ہیس کال کہاں تک جائے گا، تو میرے منہ سے یہ نکلے گا 8 سے لے کے 8.80 یا 8.75، 8 اور 8.75 کے بیچ میں زیادہ سے زیادہ فی الوقت لگتا ہے۔ اگر اس کو توڑ دیا تو پھر میں 10.5 کو ٹارگیٹ کروں گا۔ میں ریئلسٹک وے میں ٹارگیٹ کو چیز کروں گا جیسا جیسا مومنٹم بنتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جا کے میرا زیادہ سے زیادہ، اگر اس میں کوئی، اگر میں اس کو دور رس طریقے سے دیکھوں تو یہ 12 روپے 15 پیسے تک نظر آتا ہے، اس سے تو زیادہ مجھے نظر ہی نہیں آ رہا۔ اگر میں دوربین لگا کر بھی دیکھوں تو اس سے اوپر نظر نہیں آ رہا، تو پھر بات کرنی بیکار ہے 20 روپے کی۔ اچھا جناب، اب کمنٹ ہے کاشف راجپوت کا۔ تھینک یو سر جی فار فرینڈلی موٹیویشن اینڈ انفارمیشن، بہت شکریہ کاشف صاحب۔ اسماعیل شیخ صاحب مکہ سے ہمارے یہ ریگولر کمنٹ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں پڑھتے ہیں۔ خالد صاحب، یور فیڈ بیک از ویری فنٹاسٹک، اللہ گیو یو ہیلتھ، آمین۔ کائنڈلی گیو دا آئیڈیا آف ایوین ٹیکنیکل اینڈ فنڈامنٹل۔ اچھا، پہلے تو یہ بتا دوں آپ لوگوں کو کہ فنڈامنٹلی تو میں بات کرتا نہیں، کیونکہ وہ میرا ایریا نہیں ہے، میں ٹیکنیکل اینالسٹ ہوں اور میں ٹیکنیکلی بات کرتا ہوں۔ آپ کی معلومات، اسماعیل صاحب آپ تو روز ہماری کال دیکھتے ہیں تو آپ کو تو پتہ ہی ہوگا،
ابھی 2-4 دن پہلے ہی میں نے کہا تھا کہ اے وی این کو بائی کرو، ٹھیک ہے. اب آج اے وی این گر گیا ہے، مگر اگر پچھلے 2-4 دن کی پرانی کالیں اٹھائیں آپ، یہ جو یوٹیوب پر ہیں، تو آپ کو اس میں میرا جواب نظر آئے گا جہاں میں نے کہا ہے کہ ہاں جی اے وی این کو بائی کرو، ایکیومولیٹ کرو. تو ویسے تو میں اے وی این کو اور اوپر سے بائی کرنے کے بھی حق میں تھا، مگر چونکہ انڈیکس گر گیا اور بری طرح گر گیا تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ہم اے وی این کو یہاں پر مزید بائی کر لیں. میرے خیال میں مطلب ہم اس کو اگر اوپر سے بائی ہم نے کیا ہوا ہے تو اس کو مزید بائی کریں. اچھا، اسی لیے جو اسپلٹ بائنگ اسٹریٹجی کی میں بات اکثر کرتا ہوں، اس کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ اگر پورا ایک جگہ خرید کے بیٹھ جائیں. پہلے تو میڈیم ٹو لانگ ٹرم بائنگ جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی ایسا ہوتا ہی نہیں کہ میڈیم ٹو لانگ ٹرم بائی جو ہے وہ آپ ایک ساتھ پوری کر لیں. یہ میں نہیں سمجھتا، میں نے تو کبھی بھی مشورہ نہیں دیا. فوراً ایک ساتھ جو بائی ہوتی ہے وہ جو میں کرواتا ہوں وہ ہمیشہ وہ والی ہوتی ہے جو انٹرا ڈے یا شارٹ ٹرم ہوتی ہے. ایون جو سوئنگ ٹریڈ کی بائنگ ہوتی ہے اس میں بھی میں عام طور پہ اسپلٹ بائنگ کراتا ہوں، کیونکہ سوئنگ ٹریڈ بھی جو ہوتی ہے وہ انٹرا ڈے سے زیادہ ٹائم لیتی ہے، تو وہ میڈیم ٹرم میں آ جاتی ہے، کبھی ایک ہفتہ کبھی میڈیم ٹرم. تو میں تو ہمیشہ آلویز میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ جو ہے اس کو اسپلٹ کریں. تو اسی طرح اے وی این کو بھی اسپلٹ کرنے کی ضرورت ہے. ابھی پریشر میں ہے، یہ 62 روپے اور اس سے نیچے آتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو آرام سے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ٹارگٹ کریں. اور ایک بات اور یاد رکھ لیں، ٹیکنالوجی سیکٹر میں ہولڈ کرنے کا مشورہ اگر میں یا ایکیومولیٹ کرنے کا اگر میں مشورہ دیتا ہوں تو 2 اسٹاک ہیں، سسٹم اور ایونسیون. تیسرا کوئی اسٹاک میری نظروں میں ٹیکنالوجی سیکٹر میں نہیں ہے. سروان علی کہتے ہیں السلام سر، گڈ ورکنگ کوشچن آنسر ویری انفارمیٹیو ویڈیو، تھینک یو سر. اس کے بعد کہتے ہیں یوزر NR8 تھینکس سر، اللہ آپ کو خوش رکھے، آمین. محمد طاہر کہتے ہیں خالد صاحب اے وی این کی آج کلوزنگ 64 پلس کی ہے، یہ یقیناً آپ کل کی بات کر رہے ہیں. اے وی این کا ریزسٹنس کیا ہے؟ سر اب تو دیر ہو گئی، جمعہ بھی کلوز ہو گیا، کیا بات کروں. آپ تو بات کر رہے ہیں جمعرات کی کلوزنگ کی، اور جمعے کے لیے ہم نے کوئی بھی کال دی ہی نہیں تھی. جو آپ کی انٹرا ڈے کال ہوتی ہے نا، اس میں کوئی بھی لانگ کال تو ہم نے دی نہیں. ہم نے یا تو لوگوں کو شارٹ کرنے کو کہا یا پھر کوئی ریکویسٹڈ اسٹاک تھے وہ دیے. ایون TRG کی ریکویسٹ تھی لانگ کے لیے، تو اس میں بھی ہم نے کہا تھا کہ لانگ کرو گے تو 103 کے اوپر کرنا، اور 103 کے نیچے سے وہ شارٹ ہونا شروع ہو گیا، اور 100 کے نیچے شارٹ زیادہ ہونا تھا. اور آج میرے خیال میں 96 کا لو بنایا اس نے. تو بیسیکلی آج پورا دن ہماری شارٹ کالیں تھیں، لانگ تو کوئی کال تھی نہیں. تو اگر آپ کا میں کمنٹ پہلے بھی پڑھتا تو شاید میں آپ کو اس میں ریزسٹنس ہی بتاتا کہ یہ نیچے آ سکتا ہے. لئی احمد صاحب پوچھتے ہیں کہ السلام علیکم خالد بھائی، اٹ از لئی احمد، ATRL کی ڈیٹیل میں بتا دیں ود اسٹاپ لاس فار 3 منتھ انویسٹمنٹ. جناب ATRL کا 3 منتھ انویسٹمنٹ کی بات میں کرنا چاہتا نہیں ہوں، کیونکہ ملکی حالات میں ریفائنری پالیسی آئے گی نہیں آئے گی مجھے نہیں پتہ. مگر پھر بھی آپ اگر ٹیکنیکلی اس وقت کی صورتحال میں بات کریں تو 2 اسٹاپ لاس میں آپ کو دے سکتا ہوں. نمبر 1 کہ یہ 125 نہ توڑے، ٹھیک ہے جی، اور اسٹاپ لاس اس کا 114 کے پاس ہو، 114 یا 114 کے نیچے، تو یہ کرتا ہے. مگر NRL کی جو حالت میں دیکھ رہا ہوں تو میڈیم ٹرم ہولڈنگ میں یہ اسٹاک نہیں دوں گا جب تک کہ ریفائنری پالیسی کوئی میرے سامنے نہ آ جائے. اچھا، چودھری وقاص صاحب نے PPL کا پوچھا ہے، PPL پہ ہم بات کر چکے. AVN کے بارے میں محمد طاہر نے پھر پوچھا ہے، ہم بات کر چکے اس پہ. اس کے بعد ناصر اشرف صاحب، یہ سر جی کون سی ویڈیو کے کمنٹ آپ فیڈ بیک میٹرز میں شامل کرتے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے.
مجھے اندازہ ہے کہ لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہوں گے، تو میں کیا کرتا ہوں، جو آخری 2 ویڈیو ہوتی ہے نا، جو کیونکہ ہماری دن میں 2 ویڈیو پوسٹ ہوتی ہیں، ایک ڈیلی کال اور ایک کمنٹ والی ویڈیو، تو ان دونوں کے کمنٹس کا میں جواب دیتا ہوں، تو ان دونوں کو ملا کے جواب دیتا ہوں، تو لہٰذا آپ کے لیے کلیئر ہو گیا۔ اچھا، سروان علی کا پھر سوال ہے کہ بھائی پی پی ایل بائی کیا ہوا ہے 76 روپے پہ، کیا کروں؟ صبر کیجئے، سب میں اچھا جواب اس کا یہ ہے، صبر کیجئے، کیونکہ پی پی ایل جو ہے 76 آپ کو ریٹ ملے گا، ہو سکتا ہے فوراً نہ ملے، کیونکہ ابھی تو یہ شاید تھوڑا نیچے آئے پھر اوپر جائے گا، اور یہ آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا، انشاءاللہ مل جائے گا، مگر فی الوقت یہ نیچے آ رہا ہے۔ ناصر اشرف صاحب کہتے ہیں سر کیا صرف آپ کے کلائنٹس کے کمنٹ ہی کا رپلائی ہوگا؟ پلیز بتائیے گا۔ سر یہ جتنے لوگ ہیں یہ میرے کلائنٹ تھوڑی ہیں جن کا میں جواب دے رہا ہوں، آپ بھی میرے کلائنٹ نہیں ہیں میرے خیال میں، تو جو بھی یوٹیوب پہ کمنٹ کرتا ہے میری ویڈیو میں ان سب کو جواب دیتا ہوں، اس میں کلائنٹ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اچھا، عزیر احمد نے کہا ٹی آر جی بائی کر سکتے ہیں؟ سر میں نے ٹی آر جی آج شارٹ کرایا ہے، تو میں کیا کہوں اس کے بارے میں آپ کو، میں کیسے آپ کو بائی کے کہہ سکتا ہوں؟ بالکل نہیں کہہ سکتا، میں نے آج ہی اس کو شارٹ کرایا 103 کے نیچے، تو لہٰذا یہ 96.50 کا لو بنا کے 98.10 پہ کلوز ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اگر ابھی بھی یہ 97.60 کے نیچے ٹریڈ کرے گا تو یہ 94.60 94 اس ایریا تک جا سکتا ہے، تو ابھی تو میں اس کی اگر بائی کال دوں گا ابھی تو بائنگ آن ڈپ کے بارے میں سوچا جائے گا، بلکہ دینا ہی نہیں چاہیے، مارکیٹ کی صورتحال دیکھ کے، اور اسٹاک بھی نیچے آتا ہوا لگ رہا ہے، جب سپورٹ بنائے گا تو دیکھ لیں گے، ابھی تو ٹی آر جی کی بائی مجھے نظر نہیں آتی۔ ارسلان قاضی صاحب پوچھتے ہیں میزان بینک کے بارے میں۔ سر میزان بینک کے بارے میں ہم، اگر آپ ویڈیو تواتر سے دیکھتے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میزان بینک کو جب یہ 100 توڑا تھا ہم نے کہا تھا اس سے دور رہو، کہاں تک آ گیا؟ یہ 88 تک تو آ گیا، اور ابھی بھی جگہ ہے نیچے آنے کی۔ میرا خیال میں 2-3 دن پہلے بھی کسی نے پوچھا تھا تو میں نے ان سے کہا تھا 89 اور 86 اس کے بیچ میں شاید یہ سپورٹ فارم کرے، 3-4 دن پہلے میں نے یہ بات کہی تھی، تو ابھی بھی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس ایریا میں ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ سپورٹ بنا رہا ہے، اگر بنا رہا ہوگا تو ٹھیک ہے، کچھ بائنگ کر لیں گے تھوڑی بہت، زیادہ تو بائنگ نہیں کریں گے، کیونکہ اوورآل یہ بینک کافی متاثر کن صورتحال میں ہے فی الوقت، شدید مندی میں، جب تک پراپر سپورٹ فارم نہیں کرتا ہم اس کی بائی کال سیکیور بائی کال نہیں دے سکتے۔ ہاں ایکیومولیٹ کرنا ہے تو بے شک جب ہلکی سی بھی سپورٹ بنتی ہوئی نظر آئے گی تو تھوڑی بہت بائنگ ضرور کروائیں گے۔ بہرحال آپ لوگوں کے کمنٹ کا بہت شکریہ، انشاءاللہ تعالیٰ پھر بات ہوگی، اللہ حافظ۔